अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम पाकिस्तानी लिटरेचर की एक और पोइम द हॉक बाय इलामा इकबाल को डिस्कस करेंगे। पाकिस्तानी लिटरेचर की और पोइम्स भी ऑलरेडी इस चैनल पर अपलोडेड हैं, जिसकी प्लेलिस्ट आपको इस चैनल पर मिल जाएगी, तो विज़िट कीजिएगा अगर आपको बाकी पोइम्स की एक्सप्लेनेशन भी देखनी है। तो हम देखेंगे कि हम इस पोइम की क्या क्या चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो कंटेंट है, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑथर की बायोग्राफी, उसको हम थोड़ा सा टच करेंगे। फिर हम टाइटल की सिग्निफिकेंस को देखेंगे। फिर हम एनालाइज करेंगे टेक्स्ट को लाइन बाय लाइन, देन इट्स थीम्स एंड एट द एंड क्रिटिक्स व्यूज रिगार्डिंग टू दिस पोइम। तो इस पोइम को विद द डेप्थ एनालाइज किया जाएगा। मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपको इसकी हर एक चीज़ अच्छे से समझ आ जाए। बिना टाइम वेस्ट किए हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम ऑथर की बायोग्राफी को डिस्कस करते हैं विद ब्रीविटी, कि आप उसको भी अपने आंसर में ऐड कर सकें। तो इलामा इकबाल, renowned philosopher and poet from the Indian subcontinent, is often referred to as a philosophical poet due to deep philosophical themes and ideas he incorporated into his poetry। ठीक है कि उनको philosophical poet कहा जाता है क्योंकि हम देखते हैं कि वो अपनी राइटिंग्स में एक डीप फिलोसफी पोर्ट्रे करते हैं। Iqbal's works written in both Persian and Urdu explores themes of Islamic philosophy। हम देखते हैं कि उनकी जो से राइटिंग के जो थीम्स होते हैं, मरकज़ी ख्याल होते हैं, उसमें हम इस्लामिक फ़िलोसफी को देखते हैं। हम देखते हैं कि इस्लाम की अकायद उन्होंने अपने वर्क्स में कितनी गहराई से बयान किए होते हैं। सेल्फ़ अवेयरनेस उनमें होती है। रिवर्टलाइजेशन होती है ऑफ मुस्लिम स्टेट्स की। रिवर्टलाइजेशन क्या होती है कि इसमें हयात नौ का पैगाम दिया जाता है। हयात नौ क्या होता है? ब्रिंगिंग समथिंग बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन विद न्यू स्ट्रेंथ। ठीक है कि आप उस चीज़ को वापस उसकी असली हालत में लाना चाहो, लेकिन उसमें मज़ीद नई खूबियों के साथ। जैसे कि हम जानते हैं कि मुसलमान पहले एक बहुत ही बुलंदों वाले स्टेट पर थे। ठीक है, मुसलमानों ने कई सालों तक हुक्मरानियाँ की हैं, लेकिन फिर ज़वाल का शिकार होते गए। तो फिर उन्होंने अपनी पोइट्री के ज़रिए मुसलमानों को बेदार करने की कोशिश की है। इस पॉइंट में भी हम देखेंगे कि वो किस तरह से हमें सेल्फ रियलाइजेशन करवाते हैं। इकबाल अड्रेस्ड द मुस्लिम उम्मा इन हिज पोइट्री। अब इनके ज़रा वर्क्स को देख लेते हैं। ही हैज़ लेफ्ट बिहाइंड हिज कलेक्शंस ऑफ पोइम असरार खुदी, रमूज़ बेखुदी, बांग दरा, बाल जिब्रील, क़याम मशरिक, ज़बूर अज, जावेद नामा, ज़रब करीम, अरमगान हिजाज। ये हो गई इलामा इकबाल की बायोग्राफी। ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं किया क्योंकि ज़्यादातर तो हम उनकी बायोग्राफी के बारे में जानते हैं, वो एक ग्रेट पर्सनैलिटी हैं, लेकिन आप इसको अपने आंसर में ऐड कर सकें इसलिए इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया। अब हम टाइटल को एक्सप्लेन करते हैं। टाइटल इसका क्या है? द हॉक, मतलब शाहीन को जो कहा जाता है। इस पोइम का टाइटल द हॉक। इन इलामा इकबाल्स पोइट्री होल्ड्स डीप फिलोसॉफिकल एंड सिंबॉलिक मीनिंग रिफ्लेक्टिंग हिज विजन ऑफ द आइडियल इंडिविजुअल। कि इसके सिंबॉलिक मीनिंग में है, इसके पीछे गहरी फिलोसफी छुपी है। इस टाइटल के पीछे द हॉक सिंबल फॉर सेल्फ डिस्कवरी, डिटर्मिनेशन और सेल्फहुडनेस। के सेल्फ डिस्कवरी के लिए वो एक इलामत बन जाता है, जिसकी सख्त किस्म की मेहनत की वो इलामत बन जाता है, सेल्फहुडनेस की इलामत बन जाता है। ठीक है, द हॉक ए बर्ड known for its sharp vision, strength and solitary flight at great heights becomes a powerful metaphor for Iqbal's concept of the मर्दे मोमिन। कि ये अभी हमने देखा कि क्यों इस टाइटल को ऐड किया है। हॉक की जो सी तेज़ नज़र होती है, उसकी जो सी ताकत होती है, वो जो लंबी परवाज़ भरता है, उसके लिए इसको ऐड किया है। एक ये मेटाफर के तौर पर है। किसके लिए? मर्दे मोमिन के लिए। कि मर्द मोमिन कौन होता है? जो कि स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग होता है, सेल्फ रिलायंट होता है, वो खुद पर भरोसा करता है और फियरलेस बिलीवर होता है। कौन? मर्द मोमिन। By choosing this title, Iqbal emphasizes qualities such as freedom, independence, dignity and ambition, which he believed were essential for the revival of the Muslim Ummah। ये सारी चीज़ें वो शाहीन में देखते हैं, इसी के थ्रू वो मुस्लिम उम्मा को एड्रेस करते हैं कि ये सारी चीज़ें हमें हैं, बस हमें अपने आप को न झंझोड़ना है, हमें अपने आप को बेदार करना है ताकि हम अपनी वो खोई हुई पोजीशन वापस रीगेन कर सकें। तो बहुत ही यूनिक किस्म की फ़िलोसफी हम इलामा इकबाल की पोइट्री में देखते हैं। इन दिस पोइम इकबाल सेज दैट द हॉक डज नॉट बिल्ड नेस्ट, कि
اس پوائنٹ میں ہم جب اس کو انالائز کریں گے تو ہم دیکھیں گے کہ علامہ اقبال کہتے ہیں جو سا ہاک ہے وہ اپنا نیسٹ بلڈ نہیں کرتا، وہ اپنا گھونسلہ تعمیر نہیں کرتا. وہ کیوں نہیں کرتا وہ ہم پوائنٹ کے انالیسس میں دیکھیں گے. اٹ لیوز ود ڈگنیٹی، ڈز ناٹ بیگ اینڈ چوزز ڈیتھ اوور ڈس آنر، کہ وہ اپنے وقار کی خاطر اپنی جان تک بھی دے دیتا ہے، اور ہمیں بھی بطور مسلم ایسا ہی ہونا چاہیے. ہمیں اپنے وقار پر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. تو ایک بہت ہی اچھی ایک موٹیویٹنگ پوائنٹ ہے کہ انسان جو کہ کراؤن آف کریشن ہے، اشرف المخلوقات ہے، اس کے اندر اتنی ساری صلاحیتیں چھپی ہوئی ہیں. ایک ہوک جو کہ ایک پرندہ ہوتے ہوئے اپنے آپ میں اتنی ساری خصلتیں رکھے ہوئے، تو ہم انسان کیوں نہیں رکھ سکتے؟ جیسے کہ ہمیں پتہ ہے جو ہوک ہے وہ کسی کی چیز نہیں کھاتا، وہ خود اپنی محنت کرتا ہے اور پھر وہ اس چیز کو کھاتا ہے، محنت سے اپنی زندگی کو جیتا ہے. اور پھر جب اس کی زندگی میں ایک ایسا ٹائم پیریڈ آتا ہے کہ جہاں پر اس کو یہ سختی برداشت کرنی پڑے یا پھر وہ ہمت چھوڑ دے، جب وہ اس کی وہ ہمیں پتہ ہے نا کہ جب اس کی وہ بیک چونچ جو سی ہوتی ہے وہ مڑ جاتی ہے آگے سے، جس کی وجہ سے وہ شکار نہیں کر پاتا، پھر وہ پہاڑ کی چوٹی پر اسے مارتا ہے زور زور سے کہ اس کی پرانی جو سی ہے وہ اتر جائے اور نئی والی آ جائے. تو یہ عمل بہت ہی زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے، لیکن ہوک یہ کرتا ہے تاکہ وہ اپنی زندگی کو اونر کے ساتھ جیے. وہ کسی اور کا شکار تو کھاتا نہیں ہے، تو وہ خود اپنے سیلف ریلائنٹ ہوتا ہے. ایسے ہی پروں کے معاملے میں اس کا ہے، جب وہ اڑنے کے قابل نہیں رہتے تو پھر وہ اپنی چون سے اپنے ان پرانے پروں کو اکھاڑ دیتا ہے اور نئے پروں کے آنے کا ویٹ کرتا ہے. تو یہ سارا عمل جو ہوتا ہے اس کے لیے بہت ہی زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے. جب ایک پرندہ یہ سب ساری تکلیفیں انڈیور کر سکتا ہے تو ہم بطور انسان ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ عقل و فہم میں ہم سب سے بالا تر ہیں. تو یہ ساری چیزیں اقبال اپنی مسلم امہ کو باور کروانے کی کوشش کرتے ہیں اپنے ورکس میں. اور ہاں اسٹارٹ والی لائن ہم پڑھنا بھول گئے. دس پوئم ہیز بین ٹیکن فرام اقبال's بک بال جبریل. ٹھیک ہے، تو اب ہم اس کا انالیسس والا پورشن اسٹارٹ کرتے ہیں. اس پورشن کو آپ نے بہت ہی دھیان سے سنا ہے. اگر یہ سمجھ آ گیا نا تو سمجھے کہ آپ کا تھیم، سینٹرل آئیڈیا، ٹائٹل، سگنیفیکنس، ساری چیزیں آپ کی کلیئر ہو جائیں گی. تو آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں. تو اب ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں. تو اب ہم اس پوئم کے انالیسس کو شروع کرتے ہیں. یہ تو آپ کو بتا دیا کہ یہ دا ہوک پوئم علامہ اقبال کی جو بک ہے بال جبریل جو کہ 1935 میں پبلش ہوئی تھی اس سے لی گئی ہے. تب ہم اس کو لائن بائی لائن سمجھتے ہیں. تو فرسٹ لائن ہے فیئرویل ٹو دس لینڈ آف دی ارتھ باؤنڈ ہوز کریونگ. اب یہاں پر اس سنٹینس میں کہا جا رہا ہے کہ اس زمین کو الوداع ہو جو کہ زمین سے بندھے ہوئے لوگوں کی ہے، یعنی کہ وہ ایک لمٹ میں رہ رہے ہیں. ابھی جو ارتھ باؤنڈ کا ورڈ یوز کیا ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بلند خیالات یا روحانیت سے محروم ہوں. فیئر ویل کا تو مطلب ہمیں پتہ ہے کہ اس کا مطلب ہوتا ہے الوداع کہنا. تو وہ کہتا ہے کہ میں ایسی زندگی کو الوداع کہتا ہوں. اچھا ایک اور بات ہے کہ یہ جو سی پوئم ہے نا، یہ ہوک جو سے باز ہوتا ہے اس کی ایک مونولوگ کی فارم میں یا سولیلوقی کی فارم میں بھی ہم لے سکتے ہیں. جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ مونولوگ وہ ہوتا ہے کہ جس میں ایک اسپیچ ہوتی ہے جس میں ہم خود سے ہی ہم کلام ہوتے ہیں، ہم کسی اور سے بات نہیں کر رہے تھے. اور سولیلوقی وہ ہوتی ہے کہ جس میں ہم کسی اور سے بات کر رہے تھے لیکن اس میں انٹرپشن نہیں ہوتی. تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ باز جون سا ہے یہ خود سے بات کر رہا ہے یا کسی اور سے بات کر رہا ہے اور اس کو وہ یہ سب کچھ بتا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم واپس اپنی پوئم کی طرف آتے ہیں. تو whose craving it needs only water and food to appease. کہہ رہے ہیں کہ میں ایسی زندگی کو الوداع کہتا ہوں whose craving کہ جس میں ہماری خواہشات ہیں پانی اور خوراک تک کہ جو ہمیں خوش کر سکتی ہیں. تو وہ مٹیریلسٹک ورلڈ کو الوداع کہہ رہا ہے. نیکسٹ لائن ہے joy to my soul is the stillness of deserts. وہ کہہ رہا ہے کہ میری روح کو جو خوشی ہے نا وہ صحرا کی خاموشی دے سکتی ہے. اسٹلنس مطلب سکون، خاموشی، ڈیزرٹ مطلب صحرا. اب یہاں پر ایسے کیوں کہا ہے کہ جو سے صحرا وہ کتنا اس میں رہنا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ وہاں پر جو تنہائی والی زندگی ہے وہ ادھر میں رہنا پسند کروں گا، وہی میری روح کو خوشی دے گی. یعنی کہ وہ وہاں پر رہنا پسند کرے گا کہ جہاں پر وہ تنہائی والی زندگی گزار سکے. اب یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بیبلیکل ریفرنس کو بھی یہاں پر کوٹ کیا گیا ہے. جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے ریلیجن میں سیکولرزم کو
کا کوئی یعنی کہ نہیں ہے کہ تنہائی والی زندگی نہیں گزارنی، لیکن یہ ہے کرسچینٹی میں ہے کہ وہ رہبانیت کو سپورٹ کرتے ہیں. پر ہم اقبال کا نالج دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا نالج کتنا وسیع ہے. اچھا پھر نیکسٹ لائن ہے مائی نیچر سنس ٹائم فرسٹ بگن ہیز سکونڈ ایز، کہ میری جو سی فطرت ہے اس نے شروع سے ہی آسانی کو اچھا نہیں سمجھا. سکونڈ مطلب کہ نفرت کی ہے، ایز آسانی سے، کہ ایسی لائف جس میں ایڈونچرز نہ ہوں وہ زندگی باز کو نہیں پسند. اب ہم اس کو تھوڑا انالائز کرتے ہیں. اب ہم سمجھتے ہیں کہ اس پوئم کے تھرو اقبال نے ینگ جنریشن کو تاکید کی ہے کہ ہمیں ہوک کی طرف کرجیس ہونا چاہیے. اور جیسے ہوک نے اپنے آپ کو سیکلیوٹ کر دیا اس مٹیریلسٹک ورلڈ سے، تو اس طرح سے ینگ مین کو بھی اپنی پرسنالٹی اس طریقے سے ڈیولپ کرنی چاہیے کہ وہ ورلڈلی پلیئر سے اسائڈ ہو سکے، ٹھیک ہے، تاکہ اس کو گولز اچیو کرنے میں یہ دنیاوی جو سی چیزیں ہیں یہ انٹرپٹ نہ کر سکے، یہ آبسٹیکلز اس کے لیے نہ بنے. تو اس کی زندگی ایڈونچرس ہونی چاہیے تاکہ وہ آگے سے آگے بڑھتا رہے. کیونکہ واٹر جو سے اسٹیگنٹ ہوتا ہے، کھڑا پانی جو سا ہوتا ہے، بدبو اس میں پیدا ہو جاتی ہے. روانگی جس پانی میں ہوتی ہے وہی کام آتا ہے. تو اس آئیڈیالوجیز کو اس پوئم میں پروموٹ کیا گیا ہے کہ ہمیں مٹیریلسٹک چیزوں کی طرف رغبت نہیں دکھانی چاہیے، بلکہ ہمیں مشکلات کو فیس کرنے کی ہم میں ہمت ہونی چاہیے. اچھا پھر نیکسٹ ہے نو لینگویشنگ لو نوٹس نوز فائر آف اسپرنگ ٹائم. اب لینگویشنگ کیا ہوتا ہے؟ وہ چیز جو ہمیں تکلیف دے، وہ چیز جو ہمیں کمزور کر دے. لو نوٹس اداسی والے گیت جو محبت بھرے نغمے ہوتے ہیں وہ، ٹھیک ہے، کہ اب ان سے باز ہے، ہوک ہے، وہ ان چیزوں کو نو کہہ رہا ہے، کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ان چیزوں کی طرف نہیں آنا. نو زفائر آف اسپرنگ ٹائم، زفائر ہوتا ہے کہ جو اسپرنگ میں ایک ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ ان چیزوں کی طرف میں نے نہیں آنا کیونکہ یہ چیزیں مجھے ڈل کر دیں گی. نو لینگویج نوٹس کہ جب ہم دنیاوی چیزوں کی طرف پڑھیں گے تو یہ ہمیں چیزیں کمزور کر دیں گی، ٹھیک ہے. جب یہ ہمیں چیزیں ہمیں حاصل نہیں ہوں گی تو پھر ہم ان کے پیچھے اداس ہوں گے. اچھا پھر نیکسٹ ہے فار می نو فیئر فلاور ریپر آئی مسٹ ڈپارٹ. وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے کوئی خوبصورت پھول نہیں، ایک کاٹنے والے کہ جو پھول کو توڑنے والے ہوتا ہے اس کے لیے، کہ میرے لیے کوئی خوبصورت پھول نہیں ہے. آئی مسٹ ڈپارٹ کہ مجھے یہاں سے علیحدہ ہونا ہے. فرام دا نائٹنگیل ہارنس فرام دیز ڈویلرز ان گارڈن. یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ان چیزوں سے ڈپارٹ ہو جانا چاہیے، علیحدہ ہو جانا چاہیے جہاں پر بلبل ان پھولوں کے ٹوٹ جانے کی وجہ سے اداس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. کہ جب پھول کھلتے ہیں اور کوئی پھول توڑنے والا آ کر ان کو لے جاتا ہے، جب بلبل آتی ہے تو وہ اس باغ میں پھول نہیں دیکھتی تو وہ اداس ہو جاتی ہے. تو وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے ایسی زندگی سے تنہائی چاہیے. اب یہاں پر جو یہ لائن ہے ہارنس فرام دیز ڈویلرز ان گارڈنس، ہارنس کا مطلب یہ ہو جاتا ہے کہ وہ یہاں پر اپنے گیت گا رہی ہوتی ہے. ڈویلرز ان گارڈنس کے باغ میں جو چیز رہ رہی ہوتی ہیں جیسے کہ پھول وغیرہ، ان میں رہ کر وہ اپنے گیت وغیرہ گاتی ہے. اور ایک چیز اور جو اس کی انٹرپریٹیشن ہے ہارنس کے، وہ خوفزدہ ہوتی ہیں ان ڈویلرز ان گارڈنس کے جو باغ میں آتے ہیں اور وہ پھول توڑ کر لے جاتے ہیں. تو جب پھول نہیں ہوتے تو بلبل اداس ہو جاتی ہے. یہاں پر نائٹنگیل سمبل آف ایموشن ہے، ٹھیک ہے. اور باز کیا کہہ رہے ہیں کہ ایموشنز کو ہی کنٹرول میں رکھنا ہے، ان مٹیریلسٹک پلیجرز کی طرف نہیں جانا. تو بلبل کیا کرتی ہے؟ سنگز فار لو سورو اینڈ بیوٹی. اور ایک ایسا کریچر کہ جو کہ گارڈن تک باؤنڈ ہوتا ہے، اسکائی تک وہ نہیں جاتا، ٹھیک ہے، گارڈن تک وہ اس کی حدود ہوتی ہے. تو ان کی یہ بھی انٹرپریٹیشن ہو سکتی ہے کہ شاعر جو سے وہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا جون سی ہے خوبصورت باغیچے کی طرح ہے، اس میں بہت سارے پھول موجود ہیں، ٹھیک ہے. اور جب وہ ان پھولوں کو توڑتا ہے تو اس سے اس باغ کی خوبصورتی بھی چلی جاتی ہے. اور جب یہ چیزیں نہیں ملتی تو یہ چیزیں پھر ہمیں کمزور بھی کر دیتی ہیں. جیسے کہ بلبل وہ ان پھولوں کی تلاش میں آتی ہے اور پھر جب اسے وہ نہیں ملتا تو وہ دکھ بھرے گیت گاتی ہے. تو شاعر کہتے ہیں کہ خوشیوں کے بعد دکھ آتے ہیں، جیسے کہ اسپرنگ کے بعد ونٹر آتا ہے. تو یہ دنیا بہت ہی زیادہ خوبصورت چیزوں سے بھری پڑی ہے اور ہمیں اس مٹیریلسٹک چیزوں سے دور رہنا چاہیے. بیکاز ہوز چارمز کم ٹو نیئر ٹو سیڈیوسنگ مائی ہارٹ، کیونکہ یہ چیزیں ہمیں بہت ہی زیادہ ٹیمپٹنگ کرنے والی ہیں، گمراہ کر دینے والی ہیں. تو شاعر کہتے ہیں کہ ہمیں ایک باز کی طرح ایڈونچرس اور سیکلیوٹڈ زندگی گزارنی چاہیے، ٹھیک ہے.
امید ہے کہ یہاں تک آپ لوگ کو سمجھ آ رہا ہوگا. اب نیکسٹ لائن ہم دیکھتے ہیں. دوز winds of the wilderness temper the sword. وہ کہہ رہے ہیں کہ جنگل میں جو ہوائیں چلتی ہیں، وائلڈنس مطلب کہ جنگل کی، ٹیمپر مطلب وہ شارپ کر دیتی ہیں، اس کی دھار کو تیز کر دیتی ہیں. کس کی؟ تلوار کی. کہ جب جنگل کی تیز ہوائیں چلتی ہیں مطلب کہ جب جنگل کی سختیاں برداشت کرتے ہیں تو وہ پھر جو سی تلوار کی دھار ہوتی ہے وہ تیز ہو جاتی ہے. ڈیٹ سولجرز آف رائٹیسنس ڈرا ان دا فیلڈز، کے جو راست باز سپاہی ہوتے ہیں جب وہ ان میدانوں میں اپنے تلوار نکالتے ہیں تو پھر وہ ان کی جو سی تلوار ہیں وہ مزید تیز ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ ان میں مضبوطی آتی ہے، ان میں حالات کو فیس کرنے کا ہمت اور حوصلہ آتا ہے. اب نیکسٹ لائن ہے. اٹ از ناٹ فار کویل نور فار پجن آئی ہنگر. اب اس میں جو کویل ہے بٹیر، ٹھیک ہے، پجن کبوتر، کہ وہ کہتا ہے کہ میں کسی یعنی کہ بٹیر کبوتر وغیرہ کے لیے شکار نہیں کرتا. ٹھیک ہے، یعنی کہ ہمیں پتہ ہے کہ بعض شکار کرتا ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ اصل مقصد میرا ان کو کھانا نہیں ہے بلکہ کیا ہے، آگے ہمیں پتہ چلتا ہے. بائی ہارڈ واز دا فالکن ایگزسٹنس از اسٹیلڈ، کے جو سے سخت قسم کے اس کے وعدے ہیں اس سے کیا ہوتی ہے. دا فالکن ایگزسٹنس از اسٹیلڈ، اس سے ہمیں باز کی موجودگی کا پتہ چلتا ہے. اسٹیلڈ مطلب کہ خود کو کسی سخت کام کے لیے تیار کر لینا، باز کی موجودگی کا ہمیں پتہ چلتا ہے. اردو میں اس پوئم کی لائنیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے نا کہ یہ پوئم تو اردو میں لکھی گئی ہے تو اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے. ان لائنس کو اردو میں ہے. حمام و کبوتر کا بھوکا نہیں میں، کہ ہے زندگی باز کی زاہدانہ. اب نیکسٹ ہے. To swoop and retreat and retreating to swoop, not seeking for prey but let the blood race. swoop کیا ہوتا ہے کہ آسمان سے نیچے جو شکار کرنے کے لیے پرندہ جھپٹا مارتا ہے نا اسے کہتے ہیں. ریٹریٹ کا مطلب کہ جب وہ پھر پیچھے ہوتے ہیں، اینڈ ریٹریٹنگ ٹو swoop کے پھر وہ پلٹ کر جب جھپٹتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ نوٹ سیکنگ فار پرے، اس سے مقصد میرا شکار کرنا نہیں ہے، بٹ لیٹ دی بلڈ ریس، بلکہ اس سے مطلب یہ ہے کہ میں اپنے خون کی روانگی کو برقرار رکھوں، میں اپنے خون کی جو سی گرمائش ہے، جو اس میں جوش جذبہ ولولہ ہے، میں اس کو قائم رکھوں. اردو میں اس کے لیے جو لائنز لکھی ہیں بہت ہی خوبصورت لائنز ہیں. جھپٹنا پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. تو اس کا مقصد اس کا اپنا پیٹ بھرنا نہیں ہے بلکہ اپنے آپ کے اندر جو انرجی ہے اس کو برقرار رکھنا ہے. اب نیکسٹ کیا کہتا ہے. آئی لیو دا tame region of east wood and west to the patridge blue sky for me limitless. I leave، میں چھوڑتا ہوں. the tame region، tame مطلب پر امن علاقہ، ایسے علاقہ جہاں خطرہ، حوصلہ یا خودی کی آزمائش نہ ہو. کیونکہ ہمیں پتہ ہے نا کہ اس جون سی پوئم کا مین موٹیو ہی کیا ہے، سیلف ریئلائزیشن ہے، سیلف ڈسکوری ہے، خودی ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں ایسا علاقہ چھوڑتا ہوں آف ایسٹ ووڈ اینڈ ویسٹ ٹو دا پیٹرچ، چکور کے لیے، کہ جو ایک باؤنڈ میں رہتا ہے. ٹھیک ہے. بلیو اسکائی فار می لمٹ لیس، جبکہ وہ لمٹ لیس، پورا آسمان ہی اس کا ہے لمٹ لیس ہے. ٹھیک ہے. بلیو اسکائی فار می لمٹ لیس، کہ وہ کہیں ایک مشرق مغرب کی حدود تک نہیں ہے بلکہ پورا آسمان ہی اسی کا ہے. ٹو دا کنگڈم آف برڈز اینڈ اسکیٹک اے روم، دا ہاک بلڈز نو نیسٹ فار دا ہاک نیڈز نو ہوم. کہ وہ کہتا ہے کہ تھرو دی کنگڈم آف برڈز، کہ پرندوں کی دنیا کا میں بادشاہ ہوں، اینڈ اسکیٹک، ایک زاہد فقیر کی طرح گھومتا ہوں. کہ یہاں پر اسکیٹک جو ہے سینٹ کا ورڈ یہاں پر یوز کیا گیا ہے. اس سینٹ کون ہوتا ہے کہ جس کو دنیاوی آسائش، مال و دولت اور ان چیزوں کی خواہشات نہیں ہوتی، وہ ان سے دوری اختیار کر لیتا ہے. تو یہ ورڈ اس کے لیے یوز کیا گیا ہے. آئی روم، میں گھومتا ہوں. ٹھیک ہے. کہ پرندوں کی دنیا کا میں بادشاہ ہوں. دا ہاک بلڈز نو نیسٹ، کہ جو سب ہاک ہے وہ کوئی گھونسلہ نہیں اپنا تعمیر کرتا. گھونسلے میں کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک گھر سا بن جاتا ہے، اور گھر کیا ہوتا ہے، چار دیواری کو سمبلائز کرتا ہے، وہ حدود کو سمبلائز کرتا ہے. جبکہ ہاک خود کو ایک لمٹ لیس مخلوق کہہ رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ پورا آسمان ہی میرا گھر ہے. تو اس پوائنٹ میں ہم نے دیکھا کہ کتنی خوبصورتی سے ہمیں مٹیریلسٹک پلیئر سے کنارہ کشی کرنے کا کہا گیا ہے. ہمیں مشکلات فیس کرنے کے لیے پرووک کیا گیا ہے. خودی کو سمجھنے کے لیے بہت ہی بیسٹ وے میں یہ پوئم ہے، تاکہ ہمیں یہ مشکلات کمزور نہ کر سکیں بلکہ ہمیں ان سے خود کو ایک نئی شخصیت کے طور پر ابھاریں، خود کو ہم بیدار کریں، جھنجھوڑیں. تو امید ہے کہ آپ کو یہ انالیسز اس کا سمجھ آ گیا ہوگا. اب ہم اس پوئم کے تھیمز دیکھتے ہیں. فرسٹ جو تھیم ہے وہ ہے سیلف ریلائنس اینڈ انڈیپینڈنس. سیلف ریلائنس کہ وہ خود پر بھروسہ کرتا ہے، خود انحصاری کرتا ہے. جو ہاک ہے
ایک सिंबल है फ्री स्पिरिट का, जो कि दूसरों पर इन्हिसार नहीं करता, दूसरों पर डिपेंड नहीं करता। इकबाल इस इंडिपेंडेंसी के आइडिया को प्रमोट करते हैं और इसके थ्रू वो यूथ को एड्रेस करते हैं, यूथ से वो मुखातिब हैं। फिर सेकंड जो थीम इसका बनता है वो है हाई एम्बिशंस एंड विजन, ये मतलब कि बुलंद मकासद रखना। तो जो होप लंबी उड़ान भरता है वो इसके हाई एम्बिशन को सिंबलाइज करता है। नेक्स्ट जो थीम है वो है डिटैचमेंट फ्रॉम मटेरियलिज्म, कि मादा परस्ती से वो खुद को डिटैच रखता है। इसको हम कैसे देखेंगे कि जैसे कि हमने पोएम में देखा कि वो नेस्ट को बिल्ड नहीं करता, ना ही वो खुराक स्टोर करता है, और वहाँ हमने देखा कि वो जो शिकार करता है वो भी खुराक के लिए नहीं करता बल्कि ख़ुद की एनर्जी के लिए करता है, वो अपने खून को गर्म रखने के लिए करता है, खुद के अंदर जोश लाने के लिए करता है। तो इस तरह से वो मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड की तरफ उसका रुझान नहीं है, इंक्लिनेशन उसका नहीं है, तो मटीरियलिस्टिक अप्रोच उसकी नहीं है। फिर नेक्स्ट जो थीम है वो है करेज एंड स्ट्रेंथ। थ्रू आउट हम पोइम देखते हैं वो कैसे स्ट्रेंथ की उसकी हमें बताई गई है। टाइटल ही एक ऐसे परिंदे का लिया गया है कि जो काफ़ी ज़्यादा हिम्मत और ताकत वाला है, और बताया गया है कि उसकी रूह को जो चीज़ खुशी पहुंचा सकती है वो जंगल की खामोशी है, आसानी से उसको हमेशा से नफ़रत रही है। तो ये चीज़ें किस चीज़ को सिंबलाइज करती हैं, उसकी स्ट्रेंथ को सिंबलाइज करती हैं। इसके थ्रू वो ब्रेवरी को और डिटर्मिनेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट जो थीम है वो इसका है रिवाइवल ऑफ द मुस्लिम यूथ, कि इसके थ्रू इकबाल जो मुस्लिम उम्मा है उसको बताते हैं कि मुसलमान बहुत ही बुलंदो बाला रुतबे के मालिक थे, वो ग़ुलाम नहीं रहे हैं। तो इसके थ्रू वो मुसलमानों को उनकी खोई हुई पोजीशन वापस लेने के लिए प्रोवोक करते हैं। हम देखेंगे क्रिटिक्स के व्यूज़ इस पोएम के रिगार्डिंग। डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा ख़ान का हम पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं, वो जो कि रिनाउंड स्कॉलर हैं इकबाल स्टडीज़ के। कौन? डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा ख़ान। वो कहते हैं इकबाल शाहीन राइजेस अबव वर्ल्डली लिमिटेशंस एंड रिप्रेजेंट द सोल दैट हैज़ डिस्कवर्ड इट्स ओन वर्थ। प्रोफेसर एनिमेल शिमिल क्या कहते हैं, जो कि रिस्पेक्टेड वेस्टर्न स्कॉलर हैं इस्लामिक स्टडीज़ के, वो कहते हैं द होक सोर्स बिकॉज इट रिफ्यूजेस टू बी केज्ड जस्ट एज इकबाल्स आइडियल मैन राइजेस अबव फियर एंड सबमिशन। ठीक है, तो ये इस पॉइंट की डिटेल स्टडी हो गई। उम्मीद है कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा, लेकिन अगर अभी भी कुछ समझ नहीं आया तो आप फ्रीली कमेंट में पूछ सकते हैं। पाकिस्तानी लिटरेचर की बाकी वीडियोस इस चैनल के प्लेलिस्ट पर आपको मिल जाएंगी। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अब आपसे मुलाकात होगी एक अगली वीडियो में। टिल दैट टाइम अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय फ्रॉम माय साइड।